अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में अहम खबरें हैं, रोज़ाना ही अहम होती हैं। मरियम नवाज साहबा की बरियत का मामला है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। हेवन फील्ड के रेफरेंस से सज़ा ख़त्म कर दी गई है। साथ ही उनके हस्बैंड की, कैप्टन सफदर साहब की भी सज़ा ख़त्म कर दी गई है। दूसरी अहम खबर है जनाब के उसके बाद मरियम नवाज ने मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान खान का मुजफ्फराबाद का जलसा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हैकर की कुछ जो ऑडियो कल सुबह रिलीज़ हो रही हैं, यानी कि जुमे को, मेरी जब वीडियो मिलेगी तो जुम्मा की अल सुबह होगी, क्योंकि 1 बजे मिलेगी। ज़ाहिर है अंग्रेज़ी तारीख़ों के हिसाब से तब्दील हो जाती है, दिन तब्दील हो जाता है। तो यही कहूँगा कि आज रात को रिलीज़ होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। किसानों का जहाँ वहाँ जो एहतजाज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आजो मेरे नाल। खबरां तत्तियाँ ने, माहौल भी तत्ता है। तत्ते से मुराद गरम से ज़्यादा चीज़ जो हो जाती है उसको हम पंजाबी लोग तत्ता कहते हैं, और तत्ता फिर तत्ता ही होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो 2 रुकनी जो बेंच था, जस्टिस आमिर फारूकी साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने जनाब हेवन फील्ड के जो रेफरेंस था उसमें मरियम नवाज साहबा को बरी कर दिया है। और जो रिमार्क्स दिए हैं वो आपने सबने सुन लिए होंगे। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि बरी कर दिया है, जिससे नवाज शरीफ की वापसी भी कंफर्म हो गई है। अब इसमें बनी गाला में या इमरान खान के ज़हन पे क्या असर डाला है वो कमला हो गया। क्या कमला हो गया आगे जाके बात करते हैं। पनामा स्कैंडल जो 2018 को इन्होंने शुरू किया था उसका बेड़ा गर्क हो गया है। नैब पर बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं जो कि जाली केस के नाम बनाए थे। आपको याद होगा नवाज शरीफ के दौर में नैब ने चेयरमैन का ओहदा उसको दिया था अपना सैफुर रहमान साहब को। बड़ा जुल्म ढाया था उसने, बड़ा जुल्म ढाया था, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं। तारीख कभी झूठ नहीं बोलती, तारीख कभी यानी कि भुलाई नहीं जा सकती जो सही तारीख है। बाकी उसमें मेन में जो मर्जी डालते रहें। उसने जनाब जरदारी पर बड़ा जुल्म उठाया था। जरदारी जैसा भी है, जो लोग जैसे भी हैं वो उनकी अपनी है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल बात हो रही है जुल्म की। बहुत जुल्म उठाया था, जबान तक कटवा दी थी, जेल में बड़ा जुल्म किया था, चक्की पिसवाई। चक्की से पिसवाने से मुराद कि जुल्म सितम के पहाड़ डाए। उस इंसान के बच्चे ने भी बर्दाश्त किए। बहरहाल सैफुर रहमान साहब की बात करने का मकसद ये है कि सैफुर रहमान साहब ने बाद में नाक रगड़ा था जरदारी साहब के पास जाकर। ये हकीकत बात है। ये इसलिए बख्शा गया था, वो आज तक नजर नहीं आएगा, और नजर नहीं आया, उसका नाम गुमनाम हो गया है। ये है तारीख, अपने आप को दोहराती है। जस्टिस जावेद इकबाल ने नैब में जो कारनामे अंजाम दिए हैं, जो केसेस बनाए हैं, जो जुल्म ढाए हैं, मरियम नवाज की नाइटी तक में तस्वीर ली गई हैं नैब में, अकूबत खाने में बाथरूम तक की तस्वीर ली गई हैं। और ठट्ठे लगाकर, सुना है ठट्ठे लगाकर हंसता था उसको देखकर इमरान नियाजी। वक्त अपने आप को दोहराएगा और दोहराता है। बस सिर्फ ये बात है, कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग बेहिस होते हैं, महसूस नहीं करते।
مگر وقت اپنے آپ کو دکھاتا ضرور ہے کہ تم نے یہ کیا، یہ تمہارے آگے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے آگے آئے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے جناب کہ یہ جو کیا نام ہے عمران خان جھوٹا ترین شخص ہے، سازشی اور مکار ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فارن فنڈنگ کیس میں ملوث ہے، اس نے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا، اور یہ حقیقت بات ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ اب تک ملکی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ وہ تو جناب اثاثے تک بیچو تھا، سی پیک تو اس نے ختم کر دیا تھا، برباد کر دیا، تمام ممالک سے اس نے دشمنی مول لے لی۔ دشمنی مول لینے کا مقصد یہی ہے نا، تعلقات سارے خراب ہو گئے۔ جو ہمارے ہمسائے تھے، چائنا تھا، اور امریکہ سے تعلقات اس نے خراب کر دیے۔ اس کو صرف یہی ضم تھا کہ مجھے بائیڈن نے فون نہیں کیا۔ اکڑ دیکھیں، غرور دیکھیں، بھائی نہیں کیا اس نے، تو اس قابل ہی نہیں ہے تجھے فون کیا جائے۔ 3.5 سال پونے 4 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا ہے یہ عمران خان۔ وہ تباہی مچائی ہے اس نے، وہ تباہی مچائی ہے، وہ کرپشن کی ہے، سب سامنے آئے گی، کٹا چٹا تو سب سامنے آئے گا۔ جب بغیر ثبوتوں کے کیس بن سکتے ہیں، اندر دیے جا سکتے ہیں، نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں، تو ثبوت تو پھر ہوں تو پھر تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، ہوئے گا۔ مظفر آباد عمران خان نے جلسے سے خطاب کیا ہے، وہی جناب اول جلول باتیں۔ اس کی باتیں سننا ویسے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑے یعنی کہ جبر کا کام ہے اس کی باتیں سننا، مگر مجبور ہے، سننی پڑتی ہیں، کہ کوئی ظاہر ہے خبر کی ضرورت ہوتی ہے تو سننی پڑتی ہیں، بڑا ویسے مجبور ہو کے بڑا جبر کر کے سننی پڑتی ہیں۔ وہی گھسی پٹی باتیں، اوئے توئے، وہی بدتمیزی، وہی بد تہذیبی، وہی الفاظ کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹ کے کھا گئے، اتنے 100 ارب باہر لے لیا۔ بندہ پوچھے یار تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جو جھوٹے الزام لگاتا ہے، یا تو ثبوت پیش کر، ٹھیک ہے چور ہیں مان لیا، ثبوت پیش کرو، اندر دے دو، بات ختم ہو گئی۔ بغیر ثبوت کے کسی کو چور ڈاکو ڈکلیئر کرنا، نازیبا الفاظ اس کے خلاف کہنے، غلط ناموں سے پکارنا، یہ ایک میرے جیسے شخص کو تو زیب دے سکتا ہے، مگر اس عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص، بس اس کو سابق وزیر اعظم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یار، کہ اللہ نے اس کو وزیر اعظم کے عہدے سے نواز دیا تھا، تو اب ہسٹری میں تو کم از کم لکھا جائے گا یہ وزیر اعظم رہا، مگر ہمیں شرم آتی رہے گی کہ یہ ہمارا وزیر اعظم رہا۔ ایسا وزیر اعظم جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ سننے میں آیا ہے ایک غیر ملکی صدر نے میاں شہباز شریف کو صاحب کو کہا، جو اب امریکہ کا دورہ کیا، وہاں ملاقاتیں ہوئی، یہ تھڑے کی خبر ہے جی، آپ نے سنی ہوگی، مگر تھڑے کی جو اندرونی خبر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انتہائی بدتمیز اور بد تہذیب شخص ہے، اس کو بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے، اور یہ جناب اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایٹیکیٹس کیا ہیں، دوسرے سے دور کے سامنے بیٹھنے کے، بات کرنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، اکڑ غرور، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا، یہ حقیقتاً بات ہوئی ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ آکسفورڈ کا پڑھا لکھا اور ایک چٹائی پر بیٹھ کر پڑھے لکھے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چٹائی پر بیٹھ کر پڑھ لکھے والا شخص جو ہوتا ہے وہ انتہائی تہذیب یافتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنے سٹیٹس کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی خاندان کی عزت کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے خاندان کی عزت آبرو پر کوئی حرف نہ آئے، میں کوئی ایسے الفاظ نہ بولوں۔ یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، انتہائی بدتمیز، بد تہذیب،
ہم بھی اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں، مگر ہم جب پیچھے زبان کھولتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو ہمیں لوگ جو کہیں گے سو کہیں گے، ہمارے خاندان والوں کو بھی کوسیں گے، مگر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے خاندان مرے والوں کو کوسے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی کہ بے حس اور بغیرتی کی انتہا۔ مظفر آباد جلسے سے بات ہو رہی تھی جناب، جلسے کا جو ہجوم تھا میرا خیال ہے کچھ 4,000 کے قریب یا 3,000 کے قریب میرے اندازے کے مطابق نفوس ہوں گے، یعنی کہ تعداد گھٹتی جا رہی ہے، لوگ اس سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اس کے انصافیے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا 3 کیٹیگریاں تھے، انصافیے، یوتھیے، عمران دوست، انصافیے تھے ان سے متنفر ہو رہے ہیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کا قول و فعل ہے جو اس میں بہت سارا تضاد ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ مذہب کو اس نے سیاست کا گڑھ بنایا ہوا ہے، اور یہ یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا، کیا نام ہے، ڈرامے باز، بندر نچانے والے ڈرامے باز، ایک تو عام ڈرامے باز ہوتے ہیں، ایک بندر نچانے والے ڈرامے باز ہوتے ہیں۔ یہ مداری، میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، یہ مداری، اور یہ یعنی کہ ایسا مداری ہے کہ مداری بننے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ چوٹو چوٹ چتالی، ڈبل کرو تے 88، چوٹو چوٹ چتالی ڈبل کرو تے 88، یہ 88۔ ہیکر نے جناب آج کے دن، میرا خیال ہے 12:05 ہو گئے ہیں جب میں یہ بلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، میرا خیال ہے 1-2 بجے تک آپ کو پہنچ جائے گا، تو آڈیو ریلیز کرنے کی بات کی ہے جی۔ ہیکر صاحب پہلے تو یہ کہتے ہیں جناب کہ میں جناب ان کی آڈیو ریلیز کر رہا ہوں، جو آج کل وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی آڈیو، اور عمران خان صاحب کو پہلے پتا تھا، وہ پہلے بتا رہے تھے جلسوں میں یہ ہوگا، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے۔ تو بندہ کون ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ یوتھیا ہی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بڑی اہم ہے، ویڈیو تو لمبی ہو ہی جاتی ہے، میں کیا کروں یار، باتیں اتنی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ 2022 سے جب سے اس کی حکومت گئی ہے عمران خان کی، ریاست کے اندر 2 ریاستیں کام کر رہی ہیں، 2 ریاستیں۔ ایک ریاست کا سربراہ عمران خان ہے، اعزازی سربراہ، پیچھے تو کوئی اور ہے۔ دوسری ریاست عام ہماری پاکستانی ریاست ہے۔ نیگیٹو ریاست جو چل رہی ہے، جو چلائی جا رہی ہے عمران خان کو آگے دھکا دے کر، عمران خان بڑے اکڑ کر چل رہا ہے، وہ دوسری ریاست ہے۔ اور دوسری ریاست پہلے بہت زیادہ فعال تھی، اب اس کی فعالیت میں کمی آ گئی ہے، مگر موجود ضرور ہے۔ اس کا ثبوت میں آگے آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو ہیکر کی بات ہو رہی تھی، آڈیو کی، نہیں آئیں گی، نہیں آ سکتی، شاید کوئی ایک آدھ ریلیز ہو جائے، وہ بھی صرف، وہ اب بن رہا ہے نا بڑا پاکستانی پرست، وہ بن رہا ہے، اس نے بیان دیے ہیں جی میں پاکستان کے یہ وہ بڑا حامی ہوں، یہ سارے لٹیرے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس نے اب اپنی ٹون چینج کی ہے، کہا گیا ہے اسے اپنی ٹون چینج کرو تاکہ یہ ہمارے سے تعلق ثابت نہ ہو۔ اس نے اپنی ٹون چینج کی ہے، اور ٹون چینج کرنے میں ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی اور آ جائے تو آ جائے، معذرت چاہتا ہوں، تو باقی ساری نہیں آئیں گی، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، نہیں آ سکتی، آئیں گی پکڑا جائے گا۔ ویسے تو وہ پکڑا جائے گا، کام نزدیک ہے، انتہائی نزدیک ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پکڑا جائے گا، کٹھا چھٹا سامنے آ جائے گا۔
تو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو کام نزدیکی ہے۔ آخری خبر پر چلتے ہیں جناب۔ اسلام آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں کسان بھائی اپنے احتجاج کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کو احتجاج کے لیے پہنچایا کس نے ہے؟ آپ کو پتہ ہے احتجاج میں دھرنا دینا، بیٹھنا کتنا بڑا خرچہ ہے؟ اس کے انتظامات کون کرتا ہے؟ بسیں باقاعدہ آئی ہوئی ہیں کرائے پر لے کر، ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ریاست کے اندر دوسری ریاست کام کر رہی ہے، ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ بقول ان کے اپنا کسانوں کے، جی ہم اپنے ساتھ نائی لائے ہیں، نائی ایڈے ویلے نے کہ تاڑے نال آ گئے نے۔ ہاں جی، مطالبات ان کے کیا ہیں؟ مطالبات جو مین مطالبات ہیں جی، کھاد نہیں مل رہی، عمران خان کے دور میں کم ملی، 4 گنا زیادہ ہو گئی، تب نہیں باہر نکلے۔ اب 4-5 مہینے 6 مہینے ہوئی ہیں اس حکومت کو، اب کیا آخر آ گئی باہر نکلنے کی؟ کس نے نکالا ہے آپ کو افراتفری ڈالنے کے لیے؟ یعنی کہ اس حکومت کو کام نہیں کرنے دینا، معیشت کی بحالی پاکستان میں نہیں ہونے دینی، پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگا کر رکھنا ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے، ترقی نہیں کرنے دینی، افراتفری مچائی رکھنی ہے۔ یہ ہے ایجنڈا پاکستان کو تباہی کی طرف گامزن کرنے کا، اور انشاءاللہ اس میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دوسری ریاست والے۔ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے جی، بجلی کے میٹر کے ریٹ جو تھے پہلے 5 روپے، پونے 6 روپے کے قریب تھے، 5 روپے 53 پیسے یا 60 پیسے کے قریب، اب بجلی کے ریٹ 26 روپے کچھ ہو گئے ہیں، اور جو کہ 30 روپے تک جانے کی امید ہے۔ اپنے وعدے پورے نہیں کیے گئے، ہمیں قیمتیں پوری نہیں ملتی، 47 سے پوری نہیں مل رہی بھائی، آج کوئی نہیں ملی، اپنی مرضی سے بیچتے ہو آپ۔ کھاد جناب 5,500 روپے کی تھی، جو 14,000 روپے میں چلی گئی ہے، حقیقت بات ہے چلی گئی ہے۔ بھائی جب پٹرول مہنگا ہوگا، ساری دنیا میں مہنگائی ہوگی، ساری چیزیں مہنگی ہوں گی۔ آپ نے سبزی 2 روپے آلو، 2 روپے کلو آلو ہوتے تھے، 100 روپے کلو آلو، 150 روپے کلو بھنڈی، فلاں جناب 100-150 روپے۔ بتاؤں بھائی، جس کو کھا کے پیٹ میں میرے درد ہو جاتا ہے، 100 روپے سے کم نہیں ہے۔ کوئی ایسی سبزی پالک کے علاوہ 100-150 روپے سے کم نہیں ہے، 300 روپے کلو، 400 روپے کلو، 250 روپے کلو۔ لیموں کا ریٹ دیکھ لیں، ادرک آج تک کم نہیں ہوا، لہسن دیکھ لیں، پیاز دیکھ لیں، پچھلے دنوں پیاز کی حالت دیکھی تھی، 300 روپے کلو، 400 روپے کلو۔ اب خیر ٹھہر گیا، 100-150 روپے آ جاتا ہے، سستا بھی آ جاتا ہے، پانی والا پیاز 60 روپے بھی مل جاتا ہے۔ خود کے ریٹ نہیں پتہ جو بڑھائے ہوئے ہیں، عوام پر جو ظلم ڈھایا ہوا ہے ان لوگوں نے وہ نہیں پتہ۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں جی کرائے کے خرچے، فلاں کے خرچے، فلاں کے خرچے۔ بھائی کما بھی تو رہے ہو، کھا بھی تو رہے ہو، احتجاج کرنے باہر نکل آئے ہو۔ احتجاج تو عام عوام کو کرنا چاہیے جو بیچارہ ملازم پیشہ بند ہے، جس کی تنخواہ ہی 17-18 ہزار روپے اور 12,000 روپے اس کو بجلی کا بل آ رہا ہے، وہ جو بیچارہ قرض لے کے بل ادا کر رہا ہے۔ چل اٹھی ہے تو تمہیں اٹھی ہے، تمہیں نہیں اٹھی، دوسری ریاست والوں نے اٹھائی ہے کہ آ جاؤ باہر، ادھر سے آپ حملہ کرو، ادھر سے عمران خان حملے کر رہا ہے، ادھر سے فلاں حملے کر رہو، ادھر سے ہیکر کو چڑھا دو، ادھر سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں جنگ کو یار، اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، چومکھی جنگ، چومکھی چاروں طرف سے یلغار کر دو، پکڑ لو۔ اب یہ ممکن نہیں رہا سر، اکتوبر شروع ہونے والا ہے، تو کام شروع ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی اچھے کی امید ہے، اور آپ بھی اچھے کی امید رکھیے۔ جو تو پاکستان پرست ہیں، پاکستان پرست ہیں،
अच्छे की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमें कोई गर्ज नहीं है अली बे पे ते हो, ABCD हो। हमें पाकिस्तान से गर्ज है। पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए हमें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर उम्मीद है पाकिस्तान तरक्की करेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। और जाते जाते आखिरी बात, तारीख इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने पाकिस्तान पर जुल्म ढाया है और ढा रहे हैं। इनका किरदार तारीख स्याह अल्फाजों में लिखेगी और ये पाकिस्तान पर कलंक का टीका साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेखों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।